अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। आम इंतखाबात 2024 में शानदार कामयाबी ने तहरीक इंसाफ को नई कुव्वत तो बख्शी, लेकिन अभी भी उसके सामने कई अहम मराहिल हैं। इसलिए अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ इन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे कर पाएगी। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने इंकशाफ किया है कि अदालत में मीडिया के सामने खान साहब के सामने ये बात की गई कि क्या आपके पास कोई ऑफर आई, जिस पर इमरान खान ने कहा कि एक आवाज़ जो मेरे पास आई वो ये थी कि आप 3 साल के लिए इंतज़ार करें। इंतजार से क्या मुराद है? इस सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप यानी इमरान खान पीछे हट जाएं और किसी और को टेक ओवर करने दें। आप जेल में रहें या बाहर आएं, लेकिन पॉलिटिक्स ना करें। अब तहरीक इंसाफ ने 15 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का भी फैसला किया है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। PTI अगले 15 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। जराए का कहना है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल तैयार कर लिया है। इमरान खान के पैनल से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद किया गया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन होंगे, जबकि इलेक्शन विफाक और चारों सूबों में बैक वक्त मुनक्कद किए जाएंगे। यहां सवाल यह है कि इंतखाबात के नताइज के बाद अभी हुकूमत साजी और इंतखाबी उज़रदारियों का मामला दरपेश है। क्या ऐसे मौके पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला दुरुस्त होगा? दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को अदालतों से जमानतें भी मिल रही हैं। आज तहरीक इंसाफ के पंजाब से रहनुमा मियां असलम इकबाल को भी मुकदमात में राहदारी जमानत मिल गई है। याद रहे कि तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के लिए 86 आज़ाद अराकीन, पंजाब असम्बली के लिए 105 आज़ाद अराकीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 85 आज़ाद अराकीन और सिंध असम्बली के लिए 9 आज़ाद अराकीन के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के सर्टिफिकेट जमा करा दिए हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा माहिर आईन कानून हामिद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ तो अभी हुकूमत में जाती हुई बज़ारन नज़र नहीं आ रही, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी में शराकत इक़्तिदार का फार्मूला कल रात तय पा गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? बात यह है कि PTI के पास तो ज्यादा नशिस्तें हैं, इन दोनों से मिलाकर भी ज्यादा नशिस्तें हैं, लेकिन उसकी नशिस्तें जो है चोरी हो गई है। हमारे कम से कम एस्टिमेट में 60 रजिस्टर जो है वो नेशनल असेंबली की चोरी हुई है और इसी तरह सूबाई असेंबली की भी चोरी हुई है। तो पहली बात तो ये है कि चोरी का माल वापस मिलना चाहिए, यानी हमें हमारी रिश्तें मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि आया हम खुद हुकूमत बना सकते हैं। हमारे ख्याल में तो हमारे पास इतनी रिश्तें हैं नेशनल असेंबली की कि हमें किसी के साथ भी कोलिशन बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने तौर पर बना सकते हैं। लेकिन ये फैसला उस वक्त किया जाता है जब आपको आपकी सारी रिश्तें मिल जाती है। फिर आप फैसला करते हैं कि हम अकेले हुकूमत चलाएंगे या किसी के साथ हम कोलिशन बना के। तो हमारी तो ये पोजीशन है कि हम इनको मानते नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो नशिस्तें हैं उसमें बेशुमार नशिस्तें हमारी चुराई हुई हैं। और जो हुकूमत ये बनाने जा रहे हैं ये चोरी की नशिस्तों की बुनियाद पर बनाने चाह रहे हैं, चाहे PMLN में है, चाहे पीपल्स पार्टी है और चाहे MQM है। जी खान साहब आप कह रहे हैं कि आपके वोट चुराए गए हैं, आपके वोट इन्होंने चुरा लिए हैं, आपकी सीटें इन्होंने चुरा ली हैं। आपके सिर्फ शायद वोट नहीं चुराए गए, आपके तो अब जीते हुए कुछ उम्मीदवार भी चुराए जा रहे हैं। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद आपकी हिमायत से मुंतखब हुए, लेकिन वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, पंजाब असम्बली से भी और कौमी असम्बली से भी। कुछ लोग लापता हैं या गायब हैं, कहाँ हैं उनके बारे में भी मालूमात नहीं है। तो आप फिर कौन कौन सा माल मसरूका बरामद करेंगे? अपनी चोरी शुदा नशिस्तों का जो आप कह रहे हैं, या चोरी शुदा आपके जो MNAs हैं उनका? देखिए बात सुनिए, पहली जो चीज है पहले वो वाज़ेह होनी चाहिए। जहां तक उसके बाद उन्होंने मंडी लगानी थी, ये तो सारी चीज पहले दिन से नजर आ रही है कि किस तरह से PTI को ये बाहर करना चाहते थे और अवाम के मैंडेट को चोरी करना चाहते थे और अवाम के मैंडेट का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कोई हुकूमत जो बना रहे हैं जो कि चोरी की नशिस्तों पर बेस्ड है या मंडी लगाने के बाद ये कर रहे हैं, ये इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ये इनकी खुशफहमी है कि ये हुकूमत चला लेंगे। इस किस्म की हुकूमत कभी भी नहीं चला सकते। सही।
یہ فرمائیں کہ آپ کو 20 سے 25 کے قریب مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں قومی اسمبلی میں، کوئی 27 کہہ رہا ہے لیکن لگ بھگ 20 سے 25 نشستیں ہو سکتی ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں ملیں گی اگر آپ ضم ہو جاتے ہیں سنی اتحاد کونسل میں. لیکن اگر آپ ضم ہو جاتے ہیں تو بھی شاید آپ کو نہ مل سکے، کیونکہ یہ اب ایک آئینی قانونی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا ایک ایسی جماعت جو خود پارلیمانی جماعت کی حیثیت نہیں رکھتی، اس میں آپ اگر ضم ہو جائیں تو آپ کو وہ فائدہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا جس فائدے کے لیے آپ اس جماعت میں ضم ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایک بار پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ریزسٹنس کی صورت میں سامنے آئے گا، وہ آپ کو سیٹیں نہیں دیں گے، پھر آپ کو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانا پڑے گا اور معاملہ عدالتوں میں چلے گا. دیکھیے ہمیں ہر طرح سے گھراؤ کیا ہوا ہے نا. الیکشن کمیشن ہے وہ ہمارا مخالف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اصل اس کے پاس ساری اسکیم ہے کہ کس طرح ہمیں ہماری رشتوں سے جو ہے فارغ کیا جائے اور کس طرح ہمیں حکومت بنانے سے رستہ روکا جائے مرکز میں اور پنجاب میں. اور باقی کثر جو ہے وہ جوڈیشری نکال رہی ہے ہماری کہ وہ ہمیں کسی قسم کی کوئی ریلیف بھی نہیں دے رہی. تو اس وقت تو پی ٹی آئی کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہر قسم کی زیادتی اور ہر قسم کی ناجائز رستوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، اور قانون کی جو ہے وہ ہر طرح سے نفی کی جا رہی ہے اور غلط اس کی تشریح کی جا رہی ہے. صحیح. ایک سوال آپ کے سامنے بطور تحریک انصاف کے رہنما کا نہیں، ایک آئینی اور قانونی ماہر کے طور پہ، ایک سینئر وکیل کے طور پہ یہ فرمائیں کہ اگر ریزروڈ سیٹس آپ کو نہیں ملتی، نہ پنجاب اسمبلی میں، نہ کے پی کے اسمبلی میں، نہ سندھ اسمبلی میں، نہ قومی اسمبلی میں، اس وجہ سے کہ آپ ایک ایسی جماعت میں شامل ہوئے ہیں جو پارلیمانی جماعت نہیں ہے، اگر آپ کو ریزروڈ سیٹس نہیں ملتی تو کیا پھر ہاؤس میں وہ مخصوص نشستیں جو آپ کے حصے میں تھیں وہ کسی اور کو تو مل نہیں سکتی، آپ کو بھی نہیں مل رہی، تو کیا وہ مخصوص نشستیں ایوان میں خالی رہیں گی جب تک یہ اسمبلی قائم رہے گی؟ کیا آئینی طور پہ یہ ممکن ہے کہ ایوان کو خالی رکھا جائے تا وقتے کہ پارلیمنٹ کی مدت مکمل نہ ہو؟ دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے، کسی طرح بھی یہ آئین کی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. آئین کی منشا تو یہ ہے کہ جس بھی پارٹی کے پاس جتنی سیٹیں ہیں اسی پرپورشن سے اس کو ریزرو سیٹ بھی ملنی چاہیے، خواتین کی بھی اور اقلیتوں کی بھی. یہ تو ان کی منشا ہے. اگر یہاں زبردستی جو ہے یہ ڈینائی کریں گے پی ٹی آئی کو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نشستیں پھر خالی چھوڑنا چاہتے ہیں یا پھر ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی پی ٹی آئی کو مائنس کر کے باقیوں کے درمیان ہم ایک جو ہے پروموشن لگا دیتے. خدا معلوم ان سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے، ورنہ قانونی طور پر کوئی نشست خالی ہو نہیں سکتی جب ایک پارٹی جو ہے ایک ایوان کا حصہ ہے تو الیکٹڈ نشستوں کے مطابق ہی جو ہے ریزرو سیٹ ان کو مل جانے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یہ فرمائے سر کہ ایک طرف حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، شروع اس طرح سے ہو چکا ہے کہ شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا ہے. اب جیسی اسمبلی کا اجلاس ہوگا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہوگا، اس کے بعد حکومت بنے گی. ایک طرف حکومت سازی، دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں جانا چاہتی ہے اگلے 15 روز میں. تو کیا یہ اس وقت جو فیصلہ انٹرا پارٹی الیکشن کا ہے، کیا یہ صحیح درست فیصلہ ہے اس وقت میں؟ دیکھیے وہ تو ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ایک ہماری قانونی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت یہی مقصد ہے، اور کیونکہ یہ بارہا ہمیں ہر طرح کے جو ہے نا جو آئینی اور قانونی ہمارے جو ضرورتیں ہیں جو ہم نے آئین اور قانون کے مطابق جو ریلیف لینا ہے اس سے ہمیں اسی بات پہ ڈینائی کیے جا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس نشان نہیں تھا اور ہمیں اس لیے الیکشن میں لڑنے کی بطور پارٹی کی اجازت نہیں ملی. تو یہ ہر طرح کی ظلم اور زیادتی کرنے کے درپے ہے. تو ہم انٹر پارٹی الیکشن جو کہ ہم نے پہلے بھی ٹھیک کرائے تھے اور ان کا ججمنٹ بالکل غلط ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نے ریویو پٹیشن کی ہوئی ہے، لیکن بہرحال ہم پھر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے اس کے پیش نظر ہم یہ انٹر پارٹی الیکشن کرائے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. آخری 2 سوال خان صاحب، کم وقت آپ کا درکار ہوگا. سابق ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی واسع قیوم عباسی نے 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان کے خلاف
وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کے بقول عمران خان ذمہ دار ہیں 9 مئی کے واقعے کے، یعنی ماسٹر مائنڈ کہہ لیں، پلانر کہہ لیں، اصل ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے۔ ایک طرف یہ 9 مئی کے مقدمات آگے اب بڑھیں گے، 4 مقدمات میں پہلے سزا ہو چکی ہے، 4 سزائیں عمران خان کو، 5ویں اس میں سزا ہو جائے گی، تو پھر یہ رہائی کیسے ممکن ہوگی عمران خان کی؟ ان کو باہر کیسے آپ نکالیں گے؟ دیکھیے یہ تو اللہ ہی معاملہ درست کرے گا تو ہو جائے گی، ورنہ ان کے ہاں کوئی بھی ظلم زیادتی اور جبر کا ایسا رستہ نہیں ہے جو انہوں نے آزمانا نہیں ہے عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ تو 9 مئی سے عمران خان صاحب کا کیا تعلق ہے؟ 9 مئی کو تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور ڈیٹینشن میں رکھا ہوا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 9 مئی میں کیا واقعات ہوئے ہیں۔ خود 11 مئی کو میں نے ان کو پیش کیا ہے سپریم کورٹ میں، جہاں انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں 1 گھنٹہ پہلے یہاں عدالت میں آیا آپ کے حکم کے مطابق، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ 9 مئی کو کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ تو کس طرح سے عمران خان کو 9 مئی کے ساتھ یہ اٹیچ کرتے؟ صحیح۔ بہرحال یہ ایک سوال تو ہے کہ عمران خان خود تو 9 مئی والے دن باہر نہیں تھے، وہ تو چونکہ گرفتار ہوئے اس کے بعد ہی 9 مئی ہوا، مزید آگے وہ 2-3 دن اور اریسٹ رہے، نیپی کسٹڈی میں تھے۔ آخری سوال سر یہ فرمائیں کہ اب پی ڈی ایم کی حکومت، پی ڈی ایم 2 اس کو کہا جا رہا ہے، مائنس کچھ جماعتیں اور پی ڈی ایم، یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اگلے 2 ہفتے میں، یہ حکومت 5 سال پوری کر پائے گی؟ اور بطور تحریک انصاف اپوزیشن میں آپ اس حکومت کو کمزور کریں گے، اس حکومت کی کامیابی میں رکاوٹیں ڈالیں گے، یا ایک ایسی اپوزیشن کریں گے جسے حکومت پارلیمنٹ ٹائم پورا کرے لیکن آپ لوگوں کے ایشوز ہائی لائٹ کر سکیں؟ دیکھیے ہم تو اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، گرانا بنانا تو اور بات ہے۔ جو حکومت چرائی ہوئی نشستوں پر بن رہی ہو، جو لوگ شکست خوردہ ہوں، جو پہلے اپنے گھر چلے گئے تھے یہ سمجھ کے، درست سمجھ کے 8 تاریخ کو کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں، تو اس کے بعد اگلے دن کس نے ان کو واپس لایا ہے کہ آؤ آ کے فتح یاب ہو گیا ہو، اپنا وکٹری ایڈریس کرو؟ تو ان کو خود پتا ہے، ان کے چہرے اس دن بتا رہے تھے کہ وہ شکست خوردہ ہے، وہ ایک جھوٹا وکٹری اسپیچ کرنے آئے ہیں۔ تو آپ بتائیے کبھی ایسے بھی حکومتیں بنتی ہیں؟ کم از کم جتنے سیٹیں جس کے پاس ہو کچھ جنرل تو ہو نا، جس کو سب لوگ مانے کہ ہاں آپ کے حصے میں اتنی نشستیں لوگوں نے منتخب کی ہیں۔ تو ان کو تو قوم نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہے، اور یہ کس مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت بنا رہے ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یا تو آئین کے تحت کوئی جمہوری نظام ہے نہیں تو پھر یہ بنا لیں جو کرتے ہیں، ورنہ جو جمہوری نظام آئین نے دیا اس کے مطابق تو یہی ہو سکتا ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جنرلی الیکٹڈ ہے، جس کو عوام کا مینڈیٹ ہے، وہی نشستیں رکھنے کے حقدار ہے اور وہی حکومت اس کے مطابق بنا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور بانی رہنما میں شامل ہیں عمران خان کے ساتھ، اگرچہ کچھ عرصہ بیچ میں ناراض بھی رہے تھے لیکن اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ اسی صورتحال کو سامنے رکھیں گے اور 2 سینئر سیاسی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ ہوں گے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عام انتخابات کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ وفاق میں حکومت کون بنائے گا، تاہم اب یہ صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی ہے، کیونکہ حکومت سازی کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ ایم کیو ایم پہلے ہی مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر چکی ہے، چنانچہ اب وفاق میں پی ڈی ایم 2 طرز کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی اس اتحاد پر مبنی حکومت کو ناجائز اور دھاندلی زدہ قرار دے رہی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ لمبی چلے گی؟ کیا نئی اتحادی حکومت 5 سالہ مدت پوری کر پائے گی؟ کیا وزیر اعظم کے انتخاب کے وقت تحریک انصاف کوئی سرپرائز دے سکتی ہے؟ نئی پی ڈی ایم حکومت ایسا کیا کرے گی جو وہ گزشتہ 16 ماہ میں نہیں کر سکی؟ تفصیلات کے مطابق مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا گیا ہے۔ گزشتہ روز شہباز شریف اور آصف زرداری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے حکومت سازی کے لیے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں۔ شہباز شریف دونوں پارٹیوں کے متفقہ امیدوار ہوں گے، جبکہ آصف علی زرداری صدر کے لیے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس حکومت بنانے کے نمبر پورے ہیں، دیگر اتحادی ایم کیو ایم اور قاف لیگ سب مل کر ہمیں ووٹ ڈالیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر آزاد امیدوار اپنی اکثریت ثابت کریں
اور حکومت بنائیں، ہم دل سے قبول کریں گے۔ بعد ازاں ذرائع سے یہ خبریں سامنے آئی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں طے شدہ پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت اہم عہدوں کی تقسیم کچھ اس طرح کی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کے پاس، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے پاس، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز پیپلز پارٹی کے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے گورنرز مسلم لیگ نون سے ہوں گے۔ معاہدے کے تحت دونوں جماعتیں بلوچستان میں مخلوط حکومت قائم کریں گی۔ حکومتی عرصے کا آدھا وقت نون لیگ جبکہ آدھا وقت وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اس نئی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی نذیر لغاری صاحب اور سیاسی تجزیہ نگار فاروق حمید صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نذیر لغاری صاحب، کل رات جو ڈیولپمنٹ ہوئی یہی توقع کی جا رہی تھی، لیکن صرف انتظار باضابطہ اعلان کا تھا، کیا ہم اس کو اب پی ڈی ایم 2 کا ظہور کہہ سکیں گے؟ اچھا، پی ڈی ایم 2 کا ظہور شاید اس لیے نہ ہو سکے کیونکہ اس میں شیر پاؤ صاحب نہیں ہیں، محمود خان اچکزئی نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے عبد المالک بلوچ صاحب نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہیں، اور پیپلز پارٹی 2021 میں ہی پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو حکومت بنی تھی پی ڈی ایم پلس پیپلز پارٹی کی بنی تھی۔ اب ایک پی ڈی ایم کی ایک جماعت اور پیپلز پارٹی یہ مل کر حکومت انہوں نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے، بلکہ حکومت بنانے کا فیصلہ تو نون لیگ کا ہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی تو حکومت میں نہیں جا رہی ہے، اس نے آئینی عہدے دو تین جو بھی ہے آئینی عہدے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے، اور سندھ حکومت اپنے طور پر بنانے کے لیے کہا ہے، اور بلوچستان حکومت شاید مل کر بنائی جائے۔ یہ ہے صورتحال۔ لغاری صاحب، ویسے رات کی جو پریس بریفنگ ہے اس میں ایک بات تو واضح تھی کہ وزیر اعظم اور صدر اور جو باقی آئینی عہدے ہیں اس پر جب بلاول صاحب سے سوال ہوا اور میاں صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ آگے چل کے معاملات یہ بھی طے پا جائیں گے، لیکن حکومت میں کیا پیپلز پارٹی بیٹھے گی یا نہیں، اس پر رات کو وضاحت سامنے نہیں آ سکی۔ نہیں، تاہم یہ اب واضح ہو گیا ہے نا کہ وہ حکومت میں نہیں جائے گی، وزارتیں نہیں لے گی، یہ بات تو سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارتیں وفاق میں وزارتیں نہیں لے گی۔ اب تک کی صورتحال یہی ہے۔ اب یہ چینج ہوتی ہے، کوئی اور دور ہوتا ہے، اس دور کے بعد ایک اور دور آتا ہے تو جا کر طے ہوتا ہے، چیزیں تو بعد میں طے ہوتی ہیں تو معلوم نہیں ہے، لیکن اس وقت تک یہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اور جہاں پر اس کا زیادہ اثر رسوخ ہے وہ سندھ میں، یہاں پر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو مفاق میں وزارتیں نہیں لینی چاہیے۔ یہ ایک مجموعی رائے ہے یہاں پر پیپلز پارٹی کے وابستہ لوگوں کی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے چل کر وزارتیں قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا پہلی کابینہ جب تشکیل پاتی ہے اس میں وزارتیں حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم نے بہرحال وزارتیں مانگ بھی لی ہیں اور گورنرشپ بھی مانگی ہے، اگرچہ گزشتہ رات کے فارمولے میں 2 صوبوں کے گورنر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لیے جائیں گے، وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، جبکہ سندھ اور غالباً بلوچستان کے گورنر کا فیصلہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی۔ اور ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ موجودہ گورنر سندھ کے جو ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کو ہی آگے اس منصب پر رہنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ فاروق حمید صاحب، اس میں پی ایم ایل کیو شامل ہے، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی شامل ہوگی، بظاہراً تو لگ رہا ہے ابھی تک ان کا کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، اگرچہ ان کو اس دفعہ بدترین شکست ملی ہے جب سے وہ پارٹی سامنے آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں ایم کیو ایم شامل، پیپلز پارٹی چلیں وزارتوں میں نہیں ہے لیکن وہ اعتماد کا ووٹ دے رہی ہے، اسی اعتماد کے ووٹ کے بدلے کچھ آئینی عہدے لے رہی ہے، پی ایم ایل این ہے۔ اس کو ہم اس طرح تو پی ڈی ایم نہیں کہہ سکیں گے جس طرح وہ اتحاد تھا، لیکن یہ اتحاد کیا سروائیو کر پائے گا لمبے عرصے تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ امیر عباس بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایون اف دا پیپلز پارٹی اگر وہ وزارتیں نہیں لیتے ہیں اور ویسے سپورٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو جس طرح کل ان کا اعلان ہوا ہے، تو اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کولیشن گورنمنٹ کی جو سکسیس ہے اس کا کریڈٹ بھی وہ ان کو ملے گا، لیکن اگر کہیں پہ ان کی ناکامی ہوتی ہے تو اس ناکامی کو ان کو شیئر کرنا پڑے گا، بیکاز دے آر سپورٹنگ دس گورنمنٹ اینڈ دے آر پارٹ آف دس گورنمنٹ ان دیٹ سینس، ان دی اوور آل۔ یہ جو پوائنٹ آپ نے رکھا ہے،
اسی پہ میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال اور کر لوں کہ پیپلز پارٹی وزارتیں اس لیے نہیں لے رہی شاید کہ وہ اس حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ اس کو نہ اٹھانا پڑے اور شہباز شریف صاحب کو پوری طرح سے کھلی چھوٹ ملے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، ہماری نہ رکاوٹ کا الزام ہم پر لگے نہ کوئی اور الزام ہم پر لگے۔ لیکن جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ حکومت بند پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی ہے اور اگر یہ حکومت پرفارم نہیں کرتی فار لانگر ٹائم اور نہیں کرتی جاتی اگلے آنے والے چند سالوں جب تک یہ حکومت رہتی ہے، تو پیپلز پارٹی خود کو بری و ذمہ نہیں کر پائے گی کہ نہیں یہ تو ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ نہیں بالکل آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو، پیپل پارٹی جو ہے اپنے آپ کو اس سے ایبزارو نہیں کر سکتی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ کامیاب نہیں ہوتے، میں بھی آگے اس سے سارا آپ سے بات کرتا ہوں، تو بالکل دے ول ہیو ٹو ٹیک دی ڈسکریڈٹ کہ جناب یہ تو آپ کی سپورٹڈ تھی گورنمنٹ۔ دیکھیں میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، 2008 میں جب پیپلز پارٹی پاور میں آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہے obviously it was a پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ، گیلانی صاحب واز دی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب واز دی پریزیڈنسی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو سویرنگ ان سرمنی ہوئی تھی، بلکہ اس وقت تو جنرل مشرف پریزیڈنٹ تھے، زرداری صاحب تو اگست سپٹمبر میں 2008 میں آئے تھے۔ تو پی ایم ایل این کے کافی لوگ جو ہے سینئر لیڈر they were part of the People's Party cabinet جب کیبنٹ swearing ہوئی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے بلیک آرم بینڈز لگائے، پٹیاں باندھ کے انہوں نے مشرف صاحب سے حلف لیا تھا، اسحاق ڈار اس میں وزیر خزانہ بنے تھے جی، اس میں ساز رفیق صاحب میرا خیال ہے یہ تمام ان کے ٹاپ اسٹالورٹس تھے۔ لیکن تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این نے اس وقت کریج شو کیا تھا، دے شوڈ کریج کہ وہ جناب کہ ٹھیک ہے جی ہماری یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، ہم آتے ہیں، اور وہ کتنے مشکل حالات تھے پاکستان کے لیے، دہشت گردی، اکانومی، اور پھر بے نظیر بھٹو کی فریش شہادت ہوئی تھی چند ہفتے پہلے۔ تو پی ایم ایل این کو آپ کریڈٹ دیں، دے کیم آؤٹ ان فل سپورٹ، اور انہوں نے ایمانداری کے ساتھ ان کو سپورٹ کیا۔ وہ علیحدہ بات ہے چند مہینے کے بعد یہ سب اس گورنمنٹ سے نکل گئے تھے وہ ذرا۔ تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کو بہادری دکھانی چاہیے تھی اور ان کے کھل کے سامنے آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں سکسیس اور شکست ڈیفیٹ جو ہے یہ تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں تو نہیں پتا کل صبح کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ پوائنٹ۔ دوسرا ہنگ پارلیمنٹ، جب ہنگ پارلیمنٹ یا ایسی کولیشن ہوتی ہے میری نظر میں اٹ از اے ویری شیکی کولیشن۔ اور لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں دیکھیں 2-3 آپشنز تھے، اس میں سے ایک آپشن تو آپٹ کرنا ہی کرنا تھا، وہ باقی کا آپشنز ہے۔ ایک آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں، میں لغاری صاحب کے سامنے یہ سوال لے کر جاؤں گا کہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے پاس مورلی ضرور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیسے نون لیگ کو سپورٹ کر رہی ہے، جو الیکشن کے دن تک نون لیگ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ شاید کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ لغاری صاحب، پیپلز پارٹی پہ کل سے ایک سخت تنقید ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی، مین سٹریم میڈیا پر بھی بیشنگ بھی ہو رہی ہے کہ آپ کے کیا بیانات تھے نون لیگ کے بارے میں، آپ اسی کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں آپ۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کو لگتا ہے ممکن تھا؟ کیونکہ ایک آپشن جو پی ٹی آئی کی حکومت بنانے کا تھا، ان کے ساتھ کوئی اتحادی ہے نہیں، نہ وہ ان کو کسی کو اتحادی اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں، وہ حکومت بنا نہیں سکتے۔ نون لیگ بغیر پیپلز پارٹی کے بنا نہیں سکتی۔ پیپلز پارٹی چونکہ سیکنڈ لارجسٹ ہے، اگر وہ بھی بنانا چاہے تو اس کو بھی نون لیگ کی سپورٹ ہوگی۔ تیسرا آپشن یہ تھا کہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، وہ کوئی آپشن ہے نہیں کہ پھر ہم 266 حلقوں پر الیکشن کروائیں۔ یہ جو آپشن پیپلز پارٹی نے آپٹ کیا ہے، یہ اس کے لیے سیاسی طور پہ مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا بھی نہیں۔ وہ اس نے زیادہ بہتر یہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات ہے کہ وہ حکومت کے لیے ایک ایسی مشکلات پیدا نہ کرے کابینہ میں شریک ہو کر کہ وہ اپنے فیصلے کرنا چاہیں تو پیپلز پارٹی کابینہ کے حصے کے طور پر اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے۔ میرا خیال ہے کہ رکاوٹیں پیدا نہیں کرے گی کیونکہ وہ کابینہ میں شامل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس سسٹم کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرے گی، آخری وقت تک وہ ساتھ رہے گی اور حکومت کو عدم استحکام کا شکار نہیں ہونے دے گی۔ اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ کا اور چیئرمین سینٹ کا عہدہ ان کا لینے کا بھی ایک خاص مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ سسٹم کو چلایا جائے اور آگے لے جایا جائے۔ زیادہ بہتر صورتحال یہ ہوتی کہ اگر پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ارکان تھے وہ اپنی حکومت بناتے اور وہ کسی دوسرے اتحادی کے ساتھ یا ان کے میں سے کسی کے ساتھ اتحاد کرتے اور ایک مستحکم حکومت بنانے کی طرف جاتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اس مرحلے پر تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر آگے کسی مرحلے پر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک مناسب وقت بھی آ سکتا ہے جب پی ٹی آئی بھی اس سسٹم کا حصہ بنے، اور اب تو شاید اس کا نام کوئی اور ہی ہوگا، مجلس سے
سنی اتحاد کا جو بھی، لیکن یہ جو وہ اگر اس سسٹم کا حصہ بنے تو بھی ٹھیک ہوگا. اگر وہ اپنے طور پر بہت سی چیزوں کو ٹھیک کر کے، وہ میری شرط نہیں ہے، نہ ہم عام آدمی کے طور پر کوئی شرط کسی کے لیے لگا سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ان کے ہاں گڑبڑ ہوئی تھی جو بہت غلط ہوئی تھی، نہیں ہونی چاہیے تھیں. ایک تو یہ کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے علاوہ انہیں کسی صورت میں اپوزیشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی، پاس ہوئی تھی. وہ اگر 4-5 مہینے بھی تاب لاتے اور اس ساری صورتحال میں اپنا میدان اور فلور آف دا ہاؤس کو چھوڑ کر نہ جاتے تو صورتحال وہ نہ ہوتی جو آج ہے. صحیح. اور انہیں اپنی دونوں حکومتوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا. اگر وہ حکومتیں نہ توڑتے تو میرے خیال میں تب بھی صورتحال ایسی نہ ہوتی جو آج ہے. یہ جو حکومتیں انہوں نے اپنی گرا دی پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، یا جو اور ان کے سیاسی فیصلے ہیں وہ ان کو ممکنہ طور پہ ہم غلط سیاسی فیصلے کہہ سکتے ہوں، لیکن ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو معاملات خراب ہو چکے تھے وہ تو ان فیصلوں سے ان کا کوئی تعلق براہ راست نہیں تھا. شاید عمران خان صاحب کے لیے یہ طے پایا جا چکا تھا کہ وہ اب ان کی قبولیت مشکل ہے. تو یہ اسمبلی توڑیں نہ توڑیں نتیجہ تو یہی تھا. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہاں صورتحال نہ جاتی. مجھے یہ اگر یہ قومی اسمبلی میں بیٹھتے اور اگر صوبائی حکومتیں نہ توڑتے یہ صورتحال اس حد تک نہ جاتی. یہ 9 مئی کا ایک واقعہ تھا، بہت افسوسناک تھا. اس واقعے کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں سے بھی ہم اوور کم کر کے نکل سکتے تھے اور پی ٹی آئی بھی نکل سکتی تھی اور پی ٹی آئی کے لیے بڑا اسپیس موجود تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو ماسس کی حمایت اسے حاصل ہے، یہ بالکل کہا جا سکتا ہے. اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو ان کے برابر ہے اور ایک بڑی مقبول پارٹی کے طور پر ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ سسٹم کے اندر ان کی حمایت بہت ہے. سسٹم کے اندر ان کے لوگ ایسے بہت ہیں جو سسٹم میں بیٹھ کر ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور اب بھی ان کو ہو رہا ہے، سپورٹ ہو رہی ہے ان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے سسٹم کی ہیرارکی اس کو نہ مانتی ہو، لیکن سسٹم میں نیچے لوگ موجود ایسے ہیں جن کی توقعات تھیں کہ وہ یہ پارٹی ڈیلیور بھی کرے، آگے بھی کرے اور اس کے لیے میدان ہموار بھی کیا جائے اور راستہ بھی صاف ہو. لیکن اس سلسلے میں راستے کو خراب کرنے میں ان کا اپنا کام تھا. بالکل خود فیصلہ کیا کہ ان کا اپنی منزل بھی کھوٹی ہوئی اور راستہ بھی خراب ہوا. جی بریگیڈیئر صاحب، حکومت میں شامل جماعتیں تو ہمیں نظر آ گئی کہ یہ جماعتیں ہیں. اب آ جائیں جو اپوزیشن میں شامل جماعتیں ہوں گی، جو پارلیمنٹ کی اپوزیشن، ایک ہے پارلیمنٹ سے باہر کی اپوزیشن، جو قومی اسمبلی میں جماعتیں ہوں گی اپوزیشن میں، اس میں سنی اتحاد کونسل کم تحریک انصاف، اس میں ایم ڈبلیو ایم کے ایک ایم این اے ہیں، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 ایم این اے ہیں، اس میں پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی کا ایک ایم این اے ہے، اس میں بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ایم این اے ہوگا. ممکن ہے وہ اپوزیشن میں نہیں ہوگا، وہ حکومتی اتحاد میں جائے گا، ایک نیشنل پارٹی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. تو یہ نمبر کی گیم میں تو یہ جماعتیں بہت کم ہیں، ایک سیٹ ہے. لیکن اپوزیشن میں یہ ہوگی، اور آپ جانتے ہیں محمود خان اچکزئی ہو، سردار اختر مینگل ہو، جی ڈی ہو، ان کی بہرحال ایک اپنی نیوسنس ویلیو تو ہے. جب یہ شور مچائیں گے سارے، عمران خان کی پارٹی ساتھ ہوگی، اپوزیشن کیسے اس حکومت کو چلنے دے گی، یا چلنے دے گی یا نہیں چلنے دے گی؟ دیکھیں امیر عباس بھائی، میری پریڈکشن یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی 2018 کے الیکشن میں، تو پہلے دن if you remember the نیشنل اسمبلی سیشن کتنا سٹارمی سیشن تھا اور کتنا ایک ہنگامہ ہوا تھا، اور بعد میں بھی کتنے ہنگامے ہوتے. میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک اس کولیشن میں، شیکی کولیشن میں، وہ بھی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ پارلیمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوئنگ ٹو بی ویری اسٹرانگ اپوزیشن اور ایک بڑی یہ ہنگامہ آرائی کرے گی اپوزیشن. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اب وہ اس طرح کے روایتی لوگ نہیں ہیں جن کے میں نام ابھی نہیں لینا چاہتا ہوں، روایتی سیاستدان. اس میں بڑے کو نئے ینگ لوگ جن کو شاید میں اور آپ بھی نہیں جانتے، بڑے جذباتی قسم کے، انرجیٹک قسم کے لوگ جو ہیں وہ ابھی آگے ہیں، اور جس میں کچھ ایسے لارڈز بھی شامل ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اپنا بہت ہی غیر روایتی قسم کے حالات ہم دیکھیں گے اس پارلیمنٹ میں. اگریسو رول ہوگا اپوزیشن کا. بالکل میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت اگریسو رول ہوگا، اس میں تو مجھے کوئی شک نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک بات آپ بھول رہے ہیں، جو آپ نے جب اس کولیشن گورنمنٹ کی بات کی ہے، آپ ایم کیو ایم کو بھول رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان، دیکھیں ان کی 15-16 سیٹیں ہیں، اور ایم کیو ایم وہ تو حکومت میں ہم اس کو شامل کر چکے ہیں نا، اس کو تو ہم حکومتی اتحاد میں جی شامل نہیں، حکومتی اتحاد میں. لیکن جو میں آپ کو پوائنٹ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیں میری نظر میں ایم کیو ایم will always be the dark horse for this coalition.
اور جب کبھی کچھ حالات ایسے خراب ہوئے کوئی بگاڑ کی طرف اللہ نہ کرے جائیں اس طرح کہ جب کہ واقعی کوئی چینج کی ضرورت بھی پڑے تو میری اسیسمنٹ یہ ہے the first to follow to always be the MQM. ان کا ایک روایتی مسٹرسٹ ان کا ایک روایتی ایک strained relationship ہے with the People's Party in Sindh اور خاص کر کے اربن ایریاز میں. تو keep that in mind. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ بالکل اختر مینگل صاحب اور چکدوری صاحب یہ سارے جو اسٹالوارٹس ہیں ان کی ایک بالکل پولیٹیکل نیوٹرل ویلیو ہے. بلوچستان کے یہ ٹاپ لیڈرشپ میں ان کا شمال ہوتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جب یہ کھڑے ہوں گے اور پیپل ول لسن ٹو دیم. ایک تو یہ بات. دوسرا جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں جی اگر اس کولیشن کی جو کامیابی ہے وہ اگلے 3-4 مہینے میں ہمیں کس طرح واضح ہوگی. جو بڑے 4 امپورٹنٹ مائل سٹونز آ رہے ہیں, خیر خیریت سے یہ گورنمنٹ بن جاتی ہے بائی دی 1st of March اور the first week of March. اس کے بعد 1 ارب روپیہ آنا ہے, ارب ڈالر آنے ہیں فرام دی IMF جو 3rd انسٹالمنٹ ہماری رہتی ہے کرنٹ جو IMF پروگرام چل رہا ہے. اب اگر وہ آ جاتے ہیں $1 بلین, اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل فورسز نے جناب اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو بالکل ایکسیپٹ کر لیا ہے and they're willing to give you money now. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے بعد 15 مارچ سے بلکہ پہلے ہی سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں. 2 تیسری بجٹ بننا ہے انڈر دی IMF. اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ پریکٹیکلی فار آل پرپزز IMF آپ کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے یہ اتنی گیس قیمت بڑھانی ہے, اتنا پیٹرول بڑھانا ہے, اتنا بجلی بڑھانی ہے, اتنا یہ کرنا ہے, کھاد قیمت وغیرہ اور تمام چیزیں. تو وہ بجٹ جو IMF والا ہے وہ آ رہا ہے اور مئی میں نارملی آ جاتا بجٹ, ٹھیک ہے نا, جو یہ سب پوزیشن کر رہا ہے. اور اس کے بعد obviously the next IMF program. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 4-5 مائلسٹون جو ہے یہ نہایت ہی کرٹیکل ہے. یہ بہت اہم, آپ نے یہ چاروں چیزیں ریمائنڈ کروا دی ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی اور حکومت کے لوگ بھی اگر دیکھ رہے ہوں گے. یہ چاروں چیزیں مائل سٹونز بھی ہیں جن کو اچیو کرنا ہے اور یہ چاروں چیلنجز بھی ہیں اس حکومت کے لیے اور شہباز شریف صاحب کے لیے ایک کاغ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہوگا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.